रूठे कोई शब्द जहाज चढ़ाए पार गुर की ना सोई बुड़ते रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाय आए गुर दातार मांगे मेरे ठौर लगाए नाम रूप का भेद दिया भरम भेद मिटाया पद अभेद दर्शाए भेद का फंद छुड़ाया राधा स्वामी पद कमल मन मधुपलो भाना मन बानी के परे मिला धुर पद निर्वाणा मंगलमय गुर चरण ताप त्रय हर लेने वाले भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। राधा स्वामी राधा ये शब्द आपने सुना, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या गुरु के चरणों को, बाहर के चरणों को पूछते रहने से शांति मिल सकती है? ये एक सवाल है। जब तक किसी को समझ ठीक नहीं है, शांति का मिलना मुश्किल है। मेरे पास सैकड़ों कई आदमी आते हैं, बाबा जी हम अशांत हैं, हमें शांति बख्शो। मैंने कहा भाई मैं फूंक मार के तुमको शांति नहीं दे सकता, किसी और गुरु के पास चले जाओ। शांति हमेशा ज्ञान से मिलती है, समझ से मिलती है, विवेक से मिलती है। और बाकी काम जो है, अगर इंसान का ख्याल ठीक है वो तुम्हारा कर्म बन जाता है। हम लोग इस दुनिया में आते हैं, ये जंतु इंसान पैदा होते हैं, कुदरतन इंसान आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, मगर ये जो दुनिया है ये त्रिगुणात्मक जगत है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ जिंदगी है वहाँ मौत भी है, जहाँ जवानी है वहाँ बुढ़ापा भी है। कोई बच नहीं सकता। तो हकीकत और असलियत कैसे मिलती है, किसको मिलती है, आज मैं उसके मुताबिक बयान करूँगा। वो पढ़ो शब्द। ज्ञान का फंद कटा देना, गुरु ज्ञान की ज्योति दिखा
दाता दाते शब्द है। वो ये प्रार्थना करता है गुरु से, फिर पर्वत को अज्ञान का फंद कटा देना, गुरु ज्ञान की ज्योति जगा देना। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते पर चलूँगा, जो कुछ मुझे मिलेगा मैं बता जाऊँगा। तुझे दाता दाल ने हुक्म दिया था चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं अपनी आत्मा ये पूछता हूँ कि क्या तेरा अज्ञान का फंद कट गया? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे अज्ञान का फंद कट गया? अगर कट गया तो कैसे कट गया? अगर कट गया तो कैसे कटा? किसी का शायद किसी तरीके से कटा हो, किसी का किसी तरीके से कटा हो, किसी का किसी तरीके से कटा हो। जिस तरीके से मेरा कटा है मैं वो बता सकता हूँ। कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही फाइनल है। मेरे ज़िंदगी में 93 साल की पूरे हो गए, अब 24 नवंबर को मेरा 94 चलेगा। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अज्ञान से फंद बता देना। अब सवाल यह है कि जिस फंद में हम फंसे हुए हैं यहाँ, वो क्यों है? क्योंकि हमको दुख सुख हम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं किसी चीज़ की नावाकिफियत को। आगे पढ़ो। क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया भाग, तुम कैसे मिले अब मुझे, क्यों चित्त बढ़ाया अनुराग। जब तक ये किसी इंसान को नहीं पता लगता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरी हैसियत है, कोई लाख कोशिश करे कि उसको शांति मिल जाए, यह नामुमकिन है। एक आर्जी हालत इंसान की आ जाती है, उसमें वो आनंद लेता है, मगर वो आनंद हमेशा नहीं रहता। वो आनंद हमेशा आदमी के पास नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं सारी ज़िंदगी ही मेरा यही बगैर किसी फिक्र के चिंता गुजर जाए दुनिया में रहते हुए, ये इस दुनिया का दस्तूर नहीं है। क्यों दस्तूर नहीं है? कि ये दुनिया ही ऐसी है। जिस क्रिएटर ने दुनिया को बनाया है, काल ने, या उसने बनाई ही दुनिया ऐसी है। तुम दुनिया में देखो, दरख्त पैदा होते हैं, उनको कीड़े खाते हैं। उन कीड़ों की वजह से देखो डीडी छिड़की जाती है हवाई जहाज के रास्ते, अनेक प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं। बारिश आती है, कितने ही जानवर मर जाते हैं और कितने ही मौसम के ख़याल से और पैदा हो जाते हैं। तो सवाल यह है पड़ोस करी को, हम कौन हैं? क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया भाग, तुम कैसे मिले
اب میں اپنی آتما سے ہی پوچھتا ہوں آپ کو ستسنگ کرانے سے پہلے، کیونکہ میں نے یہ تو میرا کرم بھوگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے جنم کے اگر تو ہوتا ہے تو بڑے پاپ کیے ہوئے ہیں جو مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اب میں نے کیا سمجھا کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ جو کچھ میں نے سمجھا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دماغ والے آدمی سوچیں ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے آئے ہیں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں کیا چیز آئی؟ آدمی کے بیج کا ایک کیڑا، وہ ڈیولپ کر گیا۔ اب فقیر چند کے بولتا ہے، کہیں کچھ بن کے بولتا ہے، کبھی کچھ بول کے بولتا ہے۔ تو میں کون ہوں؟ یہ ایک سوال ہے میرے دل میں۔ میں نے کیسے حل کیا؟ آپ لوگوں کی دیا سے۔ میں نے یہ سمجھا اپنے آپ کو صرف آپ لوگوں کی دیا سے، دیا داتا ظاہر کیا۔ تو ماں کے پیٹ میں جب ہم آتے ہیں تو ایک سپرمیٹوریا جرم ہوتا ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، خوشبین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ باپ کے بیج میں وہ کیڑا رہتا ہے۔ وہ کیڑا بنتا کب ہے؟ 50-40 بوند خون کی ہو تو ایک بوند اوجس بنتا ہے، ایک بوند اوجس ہو تو 100 بوند، 40 بوند اوجس ہو تو ایک بوند بیج بنتا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ جن شخصوں نے اپنے برہم تیج کو غلط طریقے سے استعمال کر کے کھویا ہے، وہ اس منزل کے آخری اینڈ تک اس زندگی میں میرے خیال میں ان کے لیے پہنچنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ کسی چیز کو جب آدمی سوچتا ہے تو اس میں یکسوئی آتی ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کتنے ایجادیں کی ہیں، یہ سب کس نے کی ہیں؟ انسان کے من نے کی ہیں۔ وہ اکٹھے ہوتا ہے من جہاں، تو پھر اس کو بدھی پراپت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہندو شاستروں نے 9 سال کے بچے کو یہ گایتری منتر دیا ہوا ہے کہ جاگرت سپن سرسوتی سے پرے پرکاش روپی سورج کے درشن کرو، وہ تمہاری بدھی کا پریرک ہوگا۔ یہ ہے مطلب گایتری کا۔ اگر ہم اس دائمی سکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا سے ہم کو ویراگ ہو گیا ہے، یہ سنت مت صرف ان کے لیے، عام دنیا کے لیے یہ راجا سوامی مت یا سنت مت نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس بات کو سمجھنے کے یوگ نہیں ہے۔ یوگ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی بدھی یا من چت بدھ اہنکار اکٹھے نہیں ہوتے، ایک جگہ اکٹھے کام نہیں کرتے۔ تو وہ جو اکٹھے کام نہیں کرتے، جب تک وہ بکھرے رہیں گے، یعنی انسان کی توجہ مختلف خواہشات میں پھنسی رہے گی، جب تک وہ اصلی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمارا آج کیا ہوا؟ سپرمیٹوریا جرم، بیج کا ایک کیڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیڑا کیسے بنتا ہے۔ اوپر سے ہوا سے اڑ کے آتا ہے؟ نہ،
وہ جس طرح گندا پانی ہوتا ہے اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح انسان کے اندر وہ جو کیس ہے اس میں جرمز پیدا ہوتے ہیں، جرمز پیدا ہوتے ہیں۔ میں سدائلہ نندا کے پاس جاتا ہوں، کئی دفعہ بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آدمی کے ایک ڈسچارج سے اتنے کیڑے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی عورتیں سب گربوتی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ کیڑا بنا کیسے؟ باپ کے خون سے اوجس بنا، اوجس سے بنتے وہ کیڑا بنا۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دراصل میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، تو جب تک اس کا من امن نہیں ہوگا یا سمادھشت نہیں ہوگا، انتر ٹھہرے گا نہیں، اس کی بدھی اس بات کو سمجھنے کے یوگ نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سنتوں نے یہ سمرن دھیان جو دیا ہے عام آدمیوں کو، وہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو اس سمرن دھیان سے یہ انبھو ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ تو ظاہرہ ہم کون ہیں؟ ایک کیڑے۔ وہ کیڑا کیسے پیدا ہوا؟ باپ کے بیج سے۔ باپ نے خوراک کھائی، لہو بنا، اس میں سے اوجس بنا، اس سے پھر بعد بیج بنا۔ تو ہمارا جو اصلی آد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پرکاش، جس کو ہندو لوگ پار برہم نہیں کہتے ہیں، برہم کہتے ہیں یا کچھ اور بات کہتے ہیں۔ تو اگیان کا ناش کب ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان اپنے آپ کو واپس اس اوستھا میں نہ لے جائے جس اوستھا میں جو حالت اس کی اس کیڑے میں تھی، اپنے انبھو میں جب تک اپنے آپ کو واپس لے جا کر، کیونکہ کیڑے میں کرمندریاں یا گیان اندریاں مخفی ہوتی ہیں، جس طرح کہ بڑھ کے چھوٹے سے دانے کے اندر کتنا بڑا پارا درخت ہے، ایسے ہی جب تک ہم من کو اکٹھا کر کے اس اوستھا میں اپنے آپ کو نہیں لے جاتے جس اوستھا میں جو اوستھا ہماری اس پرمیٹوریا جنم کی میں تھی، ہمارا اگیان نہیں مٹ سکتا۔ اکیلی دنیا کے حساب سے بے شک انسان گیان کچھ حاصل کر لے، مگر وہ واچک گیان کہلاتا ہے، پریکٹیکل گیان نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل گیان یہ ہے کہ سادھن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو اپنے انتر میں جس فزیکل فیلنگ اینڈ مینٹل فیلنگ ان دونوں کو اکٹھا نہ کر دے، اور اس اوستھا کا نام سنتوں نے سن اور مہا سن رکھا ہوا ہے، اور رادھا سوامیوں نے ہندوؤں نے اس کو نروکلپ سمادھی یا سوکلپ سمادھی رکھا ہوا ہے۔ تو جب تک کوئی شخص وہاں نہ جائے گا تب تک اس کو گرو کی بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے بڑا پریم کیا ہے داتا جاتا، لوگ جب میرے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں میں دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ سونے کے تاج بنائے، چاندی کے ہوکے بنائے، بتیرا کچھ میں نے پاپڑ کیے، 10 12 گھنٹے ابیاس کیا، یہ کیا وہ کیا، 6 سال نمک نہیں کھایا، دودھ نہیں کھایا، دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی، گھی آدھی سب بڑے پاپڑ بیلے ہیں میں نے، مگر اس وقت مجھے گیان نہیں آیا۔ داتا دائے کے بچے میں نے
پاؤں دھو کے پیے، بڑا پریم کیا، مگر وہ چیز مجھے ملی نہیں۔ وہ چیز مجھ کو ملی تم لوگوں سے، اور یہی داتا دال نے مجھے کام دیا تھا۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان رادھا سوامیوں کا یا ان سنتوں کا، کبیر وغیرہ کا جو اصلی آد گھر ہے وہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے جاؤں گا؟ تو انہوں نے نام دیا تھا، نام میں میں نے بتھیرا کو شبد بھی سنے، پرکاش بھی دیکھا، مگر شانتی نہیں ملی۔ تو داتا دیال نے 1918 میں مجھے کام دیا تھا، کہا تھا تجھ کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں ملے گا۔ ستگرو نام ہے سچے گیان کا۔ دنیا نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ جسم ستگرو ہے، میرا ہو یا کسی اور کا ہو، یہ بچوں کے لیے ہے، ان کے برین ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے، ان کا اور خیال ہے۔ میں اونچا چلا گیا تو جب تک ہم من کے خیالات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نروکر سمادھی میں نہیں لے جاتے، جس کا نام مان سروور ہے، سناتن کے ترجمے میں مان سروور بولتے ہیں، ہر ایک چیز ایک ہے، وہ مختلف زبانوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ادا کیا ہوا ہے، اپنا تجربہ، یہ سب کے لیے یونیورسل مذہب ہے۔ تو ہمارا آج کیا ہے؟ باپ کا خون نہیں بن سکتا جب تک کہ سیاروں کی اور سورج کی اور چاند کی روشنی سے جو خوراک بنتی ہے وہ نہ کھائے۔ ٹھیک ہے جو غلط ہے؟ خوراک ہی ہے نا باپ کی یا تمہاری، جو تم کو طاقت دیتی ہے، خون پیدا کرتی ہے، چلتی ہے، یہ کرتی ہے۔ تو اس واسطے ہمارا جو میں نے کیا سمجھا، میرا اگیان کیسے مٹا، یہ سمجھ کر کے تو ہو میں نہ تو جسم ہوں نہ میں من ہوں، دونوں سے علیحدہ۔ جو شخص ساری زندگی پرمارتھ کو لے کر کسی گرو کے دیہ کو ہی پوجتی رہے گی یا گرو کے آشرم کو ہی پوجتی رہے گی، وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی مہاتما یہ بات نہیں کہتا، میں کہتا ہوں، آزمائی ہوئی بات ہے۔ تو ہم کو یہ ابھیاس کر کے میں نے کیا، سمجھ نہیں آتی تھی، داتا دار کو تنگ کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا 1918 میں کہ نام دان دیا کرو، ستسنگ کرایا کرو، تم کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں ملے گا۔ آج کل اس گرو مت میں ایک ایسا پاکھنڈ ہے، دھوکہ ہے اور فریب ہے، وہ میں اس کو دھوکہ فریب کہنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی جو سمجھ نہیں ہوتی، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے مذاہب ہیں یہ سب جیو کی اشانتی کو ایک سہارا دیتے ہیں، مگر اصلیت میں جب تک انسان اپنے اندر اپنے من کو اکٹھا کرے، اپنے آپ کو پرکاش میں نہ لے جائے آپ خود، تب تک وہ اگلی منزل نہیں جا سکتا۔ یہی بات بابا ساون سنگھ کہتے تھے، 10 دوارے جنگ ہوتے اگے ستگرو کھڑوتا، مگر دنیا نے یہ سمجھا کہ 10 دوارے جنگ جانے کے بعد آگے بابا ساون سنگھ سندر پگڑی والا اور سندر داری والا یا فقیر چند یہ پرگٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنا دھوکہ ہے ہم گرستیوں کو دیا گیا ان گروؤں نے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ سچائی کہیں بیان نہیں کی جاتی، مگر میں ان کو بھی قصوروار، دنیا سچائی کے لیے تو آتی نہیں، دنیا کو تو دنیا چاہیے، پتر مانگتا ہے، کوئی پوتا مانگتا ہے، کوئی
یہ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے. یہ جو کچھ ہم کو ملتا ہے یہ ہمارے پراربدھ کرموں کا پھل ملتا ہے. اسی واسطے میں ہمیشہ ستسنگیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر اس زندگی میں تم وہاں نہیں پہنچے تو کم سے کم نیک کام کرو، دکھیوں کی مدد کرو، ماں باپ کی سیوا کرو، ودھوا بہن ہے اس کی مدد کرو، تاکہ اگر وہاں نہ پہنچیں تو پھر ہم جو کچھ دیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے کرم کیا ہوا اس کا پھل تو بھوگو گے. مگر اگر شخص کوئی یہ چاہے کہ میں صرف دان ہی دیتا رہوں، نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ صرف دان کے ساتھ یہ امید کرے کہ میرا آواگمن نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. دان دینا، پروپکار کرنا، ہسپتال کھولنے یا اور دکھیوں کی مدد کرنا یہ پرمانت نہیں ہے. ان چیزوں کا کوئی تعلق تمہاری جسم کے آواگمن سے بچنے کے لیے نہیں ہے. تو ہمارا آج کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو اصلی میں ہے اس کا جو جسم ہے وہ پرکاش ہے، روشنی ہے، نور ہے، ساوتری ہے. اس واسطے ہر ایک مذہب والے پرکاش کا سادھن بتاتے ہیں عام طور پر. مگر جن کی سینسز ڈیولپ نہیں ہوئی اور زیادہ کامی ہے، کامی کے میں نے صرف استری کے بھوگ کے سے میرا مطلب نہیں، یہ تو کام کا اصول روپ ہے. دنیا کی اگیان کی وجہ سے دنیا کی چیزوں کے لیے زیادہ خرچ کریں، یہ بھی کام ہے. کام کام سب کوئی کہے، کام نہ کینے کو کیتی من کی کلپنا کام کہاوے تو. کیونکہ مجھے ضرورت تھی اس کا جانے کے لیے. میں تو رام کو پوچھتا تھا، کسی کو پوچھتا تھا جس نے یہ دنیا بنائی ہے. قسمت میری یا بدقسمتی ایسی جگہ لے گئی جہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ظالم ہے. اب ایک برہمن کے لیے یہ لفظ سننے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ظالم ہے، نردئی ہے، کتنا مشکل کام ہے. اسی واسطے اب تو جو گیا کہ مت زیادہ ہو گیا، سنت مت، لوگ مخالفت نہیں کرتے ورنہ گالی نکالا کرتے تھے. اور یہ راجا سوامی جتنے ہیں ڈر کے ہمارے بند کمرے میں بیٹھ کے بانی کا پاٹ کیا کرتے تھے، دنیا نکتہ چین کرتی ہے. اور میں خود اسی جھگڑے میں پڑ گیا. دیکھنا چاہتا تھا کہ سنت مت کا منظر مقصود کیا ہے. سنت مت کا منظر مقصود ہے اس بات کا گیان حاصل کرنا کہ ہم کون ہیں. مجھے یہ گیان ہوا آپ لوگوں سے کہ جب میں کسی کے اندر نہیں جاتا، ہزارہ آدمی میرا دھیان کرتے ہیں، میرا روپ ان کے اندر پرکٹ ہو جاتا اور ان کے کام کر جاتا ہے.